बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बन्नू हमला जो था वो सिर्फ दहशत गर्दी था या पाकिस्तान को दिया गया एक बड़ा पैगाम था? जब मुल्क अंदर से गैर महफूज हो तो क्या हम बैरूनी खतरात का मुकाबला कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान एक साथ तीन महाज दहशत गर्दी, भारत और मशरक वस्ता की कशीदगी का सामना करने के लिए तैयार? आखिर दहशत गर्दी इतने मुनज़्ज़म हमले कैसे कर पा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं रियासती कमजोरियां मौजूद हैं? अमेरिका और ईरान की जंगी कैफियत, क्या इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं? क्या पाकिस्तान को अब अपनी खारजा पॉलिसी नए सिरे से तरतीब देने की जरूरत है? भारत के साथ बढ़ती कशीदगी और अंदरूनी दहशतगर्दी, क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या हम अभी तक दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़ेह कौमी बयानिया बनाने में नाकाम रहे हैं? अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान की सलामती को किस हद तक मुतासर करे? क्या सियासी तकसीम दहशतगर्द अनासर के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं? पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कहां से है, अंदर से या बाहर से? क्या खित्ते में बदलती आलमी बंदियां पाकिस्तान को एक नए इम्तहान की तरफ ले जा रही हैं? क्या सिर्फ मुजम्मती बयानात काफी हैं या अब फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है? क्या सिर्फ अगर कौम को एक सफ़े पर ना आई तो क्या हम दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान एक वाज़ेह और महफूज कौमी हिकमत अमली रखता है? अच्छा, हम आपको अपडेट भी देते हैं। हेडलाइंस न्यूज़ जो है अभी जो है कि अमेरिकी सदर का दौरा जो है वो बीजिंग का दौरा आज से शुरू होके 15 तक मई तक को हो रहा है, जहां वो चीन के साथ तजारती, टेक्नोलॉजी और सलामती के मामला पर बातचीत कर रहे हैं। चीन के पास मुज़ाकरात में ज़्यादा बढ़तरी समझी जा रही है, खास तौर पर तजारत और नायाब दातों की सप्लाई में मुज़ाकरात में मुमकिन तौर पर अमेरिका, चीन, सरमायाकारी बोर्ड, बोइंग और एग्रीकल्चर माहदों के ज़रिए गौर हैं, जबकि ईरान से तेल खरीदारी कम करने के लिए भी चीन से बात की जा सकती है। मज़ीद तफ़सीलात आने वाले दिनों में वाज़ेह होंगी। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है इसमें ईरान ने इराक और पाकिस्तान के साथ अलग-अलग मुआहदे किए हैं, जिनमें तेल और एलएनजी शिपमेंट की महफूज तरसील की बात हुई है, और ईरान ने इराक को तेल की बड़ी खपतों की हिफाजत की यकीन दहानी भी कराई है और पाकिस्तान के लिए कतर से एलएनजी तरसील में सहूलत दी है। ताहम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का कोई मुकम्मल मुआहदा अभी नहीं हुआ। ये सिर्फ तरसील की सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, कोई तवील मुद्दती सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने यस्टरडे यानी कि 12 मई को पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू में चीन ने पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बहरान में सालसी के किरदार को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि खित्ते में इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रह सके। आज का प्रोग्राम जो है एक वाकया तक महदूद नहीं, बल्कि हम एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या एक पुलिस चौकी पर हमला नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की दाखिली सलामती, रियासती हिकमत अमली, कौमी यकजहती के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दहशतगर्द अनासर इतने मुनज़्ज़म हमले कैसे कर पा रहे हैं? क्या हमारी दहशतगर्दी पॉलिसी में खला मौजूद है? और क्या वफाक और सूबों के दरमियान बयानिए का इख्तलाफ दुश्मन कुव्वतों को फायदा दे रहा है? लेकिन नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मसले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। आज मशरक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, खलीजी खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और ताकतों को नई सफबंदी पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत और अहम जुग्राफियाई मुल्क होने के नाते से इन तब्दीलियों से अलग नहीं रह सकता। इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी तनाव मौजूद है। सरहदी सूरत हाल, सफारती बयानात और खित्ते में बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक मुकाबला राई जनूबी एशिया को एक हसास मोड़ पर ले आई। आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान बेयक वक्त दाखिली दहशत गर्दी, इलाकाई कशीदगी और आलमी दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार है?
کیا ہماری خارجہ پالیسی اور داخلی پالیسیاں ایک دوسرے سے اہم آہنگ ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا قوم اس وقت ایک واضح قومی بیانیے پر متحد ہے؟ یہ تمام موضوعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آج کی گفتگو میں ہم اس تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا پاکستان ایک ایسی جنگ کی طرف کھینچا جا رہا ہے جس کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ ایران میں بھارتی سفارتکاری کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور خطے میں منڈلاتے جنگ کے بادلوں کے درمیان کیا ہمارے پاس کوئی واضح قومی حکمت عملی موجود ہے؟ ان تمام پیچیدہ معاملات اور بنوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی معتبر آواز موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار کرنل عطر رحمان صاحب، جو ایک تجربہ کار دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی پالیسی اور دفاعی حکمت عملی میں کئی سال خدمات انجام دی ہے۔ ان کی بصیرت اور علمی تجربہ جو ہے آج کی ہماری گفتگو میں انتہائی اہم ہوگا۔ کرنل صاحب کو دعوت دیتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ خاور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کرنل صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بنوں کے حالیہ واقعات پر بات کرتے ہیں۔ بین الاقوامی دباؤ اور بدلتی ہوئی علاقائی صف بندیوں کے اس دور میں آپ ان اندرونی حملوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ خاور صاحب، تمام سامعین اور ناظرین کو آداب۔ خاور صاحب، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ 28 فروری سے جیسے ہی ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، اس سے کچھ پہلے ہی پاکستان نے ایک ہفتہ پہلے اپنے ایکشن افغانستان میں شروع کیا تھا، کیونکہ اس سال کے شروع سے افغانستان سے پاکستان میں بہت زیادہ در اندازی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ آن دی رائز تھے، جن کی پشت پناہی انڈیا اور اسرائیل کر رہا تھا۔ ابھی آج کل جو اس پورے ہمارے خطے میں ساؤتھ اور ویسٹ ایشیا میں جو ایکسس آف ایول ہے وہ انڈیا، اسرائیل اور افغانستان ہے۔ اس ایکسس کی ساری جو وہ توجہ ہے وہ پاکستان پر تھی، اور وہ پاکستان کو کسی طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ دبانا تھا۔ وہ اس پہ لگے ہوئے تھے۔ طالبان کو انہوں نے مکمل طور پہ پیسے دے کر خرید لیا تھا اور وہ ان کی مکمل ہدایات کے مطابق چل رہے تھے۔ تو اب جس کی وجہ سے ان کو ہزارہا موقع دینے کے باوجود پچھلے 2 سال میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، جس پہ پاکستان نے ان کے خلاف ایک ہوائی اٹیکس، ایئریل اٹیکس، ایریل سٹرائکس شروع کی، ڈرون سے بھی اور ایئر کرافٹ سے بھی، اور ان پہ زائل بھی فائر کیے ڈیپ انٹو کابل اور افغانستان، جو ان کے مختلف ٹھکانے تھے، جو ان کا ٹیرر نیٹ ورک تھا اور جو ان کا یہ انفراسٹرکچر تھا ٹیرر کا، اس کو انہوں نے تباہ برباد کیا، جس پہ انہوں نے ہماری منتیں ترلے کرنی شروع کر دی اور چائنا کی طرف چائنا سے کہا کہ ہماری ثالثی کروائیں، جس پہ پاکستان نے بالکل ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن مہینے بعد کہیں جا کے چائنا کے کہنے پہ اورمچی میں کوئی ڈائلاگ ہوئے اور جا کے کچھ ایک جو ان کے رویے تھے طالبان کے، ان میں کوئی تبدیلی محسوس کی گئی۔ لیکن پاکستان نے پھر بھی ان کو کہا کہ ہم نہیں بند کریں گے، ہم تھرو آؤٹ جہاں بھی ہمیں محسوس ہوا کہ آپ نے ہمارے خلاف کوئی در اندازی کی ہے تو ہم اس کا فوراً نیو نارمل کے تحت آپ پہ ایکشن لیں گے۔ اور یہ جو جنگ تھی ایران اور امریکہ کی، اس دوران ٹل یہ جو مارکہ 10 مئی تک یہ حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اب سارے جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں خاموشی ہو گئی تھی اور کسی قسم کا کوئی بڑے کم بلکہ چند واقعات ہی ہوئے تھے جن میں کوئی یہ انہوں نے دہشت گردی کی تھی۔ لیکن کیونکہ 10 تاریخ کو ہم خوشی منا رہے تھے، سیلیبریشنز کر رہے تھے مارکہ حق کی، جو پچھلے سال انڈیا کے خلاف ہم نے جیتا تھا، برہان المرصوص،
उसमें मुख्तलिफ फंक्शन हो रहे थे, उस खुशी को मौके पर भंग डालने के लिए जो इनके मुख्तलिफ स्लीपिंग सेल्स हैं, इन इलाकों स्लीपर सेल्स हैं हमारे सरहदी इलाकों में, वहां से इन्होंने बंदों को दोबारा एक्टिवेट करके ये 2 इंपॉर्टेंट जगह बन्नू के ये जो इलाका फतेह अली था इस पे और ये जो लकी मरबत है यहाँ पे इन्होंने अटैक्स करवाए। जो बन्नू की वो पोस्ट थी वो बड़ी एक आइसोलेटेड पोस्ट थी, हेविली मैन्ड थी, वहां हर वक्त 30-35 बंदे रहते थे। उस पोस्ट को पे इन्होंने अटैक करवाया और उस अटैक की वजह से वो 15 से ज्यादा बंदे शहीद हुए जो जिसने पूरी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में शॉक वेव्स क्रिएट कर दी। उससे अगले ही दिन जो लकी मरबत था उसके भरे बाजार में क्या खुदकश हमला करवाया, जिससे अगेन 8 बंदों की कैजुअल्टीज हुई, उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। तो ये जो वाकयात हैं ये सोचे समझे तरीके के तहत ये करवाए गए हैं और ये इसकी कोई शक नहीं, इसकी जो पुष्ट पनाही थी वो इंडिया कर रहा था और अपने जो उनके मजमूम मकासद हैं उनको फुलफिल करने के लिए और पाकिस्तान में ये बताने के लिए कि अभी हम इधर तालिबान जो है एक्टिव हैं। अभी इसका हमने देखना है कि पाकिस्तान इनको अभी किस तरीके से लेता है और किस तरीके से टारगेट सिलेक्शन करता है और इसको इन पे किस तरीके से इनकी सरकोबी करता है और उधर जो स्ट्राइक्स करता है अफगानिस्तान में वो कौन कौन से टारगेट इसके लिए सिलेक्ट होते हैं। आपने ये देखा है कि इनके जो लीडर हैं नूर वली महसूद और जो वो हाफिज गुल बहादुर है वो सारे एक काबुल में डिप्लोमेटिक एरिया में रह रहे हैं, उनको उधर जगह दी हुई है ताकि अगर उनको हिट करें तो डिप्लोमेटिक एरिया से चीखें निकलें और वो हम पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर सके। तो ये जल्द जल्द आप देखिएगा कोई ना कोई इसका पाकिस्तान स्कूली जो है बड़े इसको बगौर जायजा ले रहा है और आप जल्द देखेंगे इनके खिलाफ स्ट्राइक होगी और इसका पूरा बदला लिया जाएगा। कर्नल साहब, सवाल ये है कि ऐसे वाकयात जो हैं वो बार बार क्यों हो रहे हैं? कहाँ हमारी कमजोरी है, कहाँ पे है सर? देखिए जी, हमारी कमजोरी अब आप क्या कह सकते हैं, पिछले 30 साल से आप 50 साल से वेस्टर्न बॉर्डर पे आपकी जंग हो रही है, आपने सारे मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट किए हुए, लेकिन क्योंकि जो इनसाइड अफगानिस्तान जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि लोग बेचारे उनके पास कुछ रोजगार ही नहीं है, उनको आप थोड़े से पैसे दें वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको खरीदना बहुत आसान है। वैसे भी आपको पता है, आप मशहूर है ये इनके लिए, अफगानियों के लिए, इनको तो आप पैसे दे के इनकी मां खरीद लें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। ये इनका पैसा आ रहा है इनका इंडिया और इजराइल की तरफ से और वो सिर्फ टारगेट पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये फ्रंट खोला हुआ है और इस फ्रंट को वो ठंडा नहीं होना देना चाहते, वो इसको गर्म रखना चाहते हैं, तो यही इसकी वजह है और कोई नहीं। क्या पाकिस्तान के पास वाकई एक मौसर और जदीद जो है इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी मौजूद है आपके ख्याल? देखिए जी, इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी हमारी बड़े अरसे से बनी हुई है और उस पर अमल हो रहा है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये आपने जो आपके जो पूरस बॉर्डर है ये अफगानिस्तान का, ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, ये ऊपर चित्राल से शुरू होता है और नीचे वो हेलमंद तक चला जाता है, कोयटा से आगे तक। इस बॉर्डर पूरे को एंटायरली मैन करना कोई आसान बात तो नहीं है। इसमें आप चप्पे चप्पे पे आपने अपने बंदे तो नहीं बैठाए हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रूट्स है उनको सबको आप गार्ड कर रहे हैं। और इसी तरह इनके, क्योंकि ये कबाइल जो है दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ फैले हुए हैं, तो उनको उनका आमदोरफ्त जो है वो बड़ी क्या फ्रीक्वेंटली होती है। हमने बार्ब्ड वायर तो बनाई हुई है, लेकिन बार्ब्ड वायर को पूरी तरीके से हमने गार्ड नहीं कर रहे, इसकी जो वो हमने ये उधर वॉल बनाई है तो उसको गार्डिंग जो है बड़ी मुश्किल है, उसको काट कर ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं। तो वो इन्फिल्ट्रेशन हमें अब जहां जहां से ज्यादा ये हो रही है इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन, उसको रोकना है। जैसे इन्होंने जोब के एरिया में वो जो जहां 32 किलोमीटर एरिया लेके इन्होंने बंद किया, वो जो एरिया जहां से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी, इसी तरह ये जो इनके जो बॉर्डर है नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का और कुर्रम का, इस इलाके में भी जो लाइकली पेनिट्रेंट्स हैं उनको ब्लॉक करना चाहिए
اور ان علاقوں کو ان اپنے قبضے میں لینا چاہیے. ادھر آپ ڈیپ آگے کیا اپنی پوسٹ انٹو افغان ایریا میں بنائیں, اور جو لائکلی ان کی ہیبیٹیشن کے ٹارگٹس ہیں ان کو کانسٹنٹلی انگیج کریں, اور وہاں سے جو آبادی ہے اس کو وہاں سے بھگائیں, تو پھر جا کے یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. اور میرے خیال میں گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے ان ایریاز میں. آگے اپنا بارڈر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو وہ نو مین ایریا جو مین اس ایریا کو انکریز کر رہے ہیں, اور وہاں پیٹرولنگ جو ہے انکریز کی جا رہی ہے. تو امید ہے کہ یہ اس ایریا میں جہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے ان روٹس کو اسٹرکٹلی گارڈ کریں گے, ہوا سے بھی اور گراؤنڈ سے بھی, اور تاکہ انفلٹریشن کو کم سے کم کیا جائے. اور جو ان کے افغانستان میں ان کے کیا کہتے ہیں وہ جہاں سے ان کو کمک آتی ہے, جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو افغانستان میں ٹارگٹ بنایا جائے, اور ان کے جو ان کے اڈے ہیں ان کو وہاں پہ تباہ کیا جائے. جیسے ہی ان کو تباہ ہوگا اس سے باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان بیانیے کا جو اختلاف ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو متاثر کر رہے؟ دیکھیں جی, کوئی اختلاف نہیں ہے اس وقت کے پی گورنمنٹ اور سینٹر کے درمیان, فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو تھا. ابھی آپ نے کبھی ایسا کوئی بیان نہیں سنا, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کل پرسوں شاندانہ گلزار جیسی جو ان کی بے وقت قسم کی لیڈرز ہیں وہ کبھی کبھی بیان دے دیتی ہیں, لیکن کوئی اس وقت پوری جو کیا ہو رہا ہے ایکشن اس میں پوری طرح پروونشل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چل رہے ہیں. آلدو لوگوں کو بتانے کے لیے جو ان کے کیا شہداء کے جنازے ہوتے ہیں ان پہ ان کا چیف منسٹر نہیں پہنچا ہوا ہوتا, لیکن ویسے کیا جو کے پی گورنمنٹ ہے فلی سپورٹ کر رہی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 13 میں پچھلے ہفتے بہت بڑا آپریشن ہوا ہے, اور او پی ایم کے جتنی گرو کیا وہ تھی انہوں نے کلٹیویشن کی تھی وہ ساری کی ساری تباہ کی ہے. اس کی وجہ سے ہی یہ جو سہیل آفریدی اور اقبال خٹک وغیرہ جو جیسے ان کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے, کیونکہ وہ کیا سہیل آفریدی جو ان کا چیف منسٹر ہے وہ تیرا سے ہے, تو اترا کے لوگوں سب سے زیادہ جو او پی ایم کی پروڈکشن ہے وہ تیرا میں ہوتی ہے. تیرا میں اگر آپ او پی ایم کو آپ تباہ کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزگار افیکٹ ہوتا ہے, اس لیے ان کو تکلیف بڑی پہنچی ہے, جس پہ یہ مختلف جو ٹرائبل ایریا کے لیڈرز ہیں وہ بار بار کیا کہتے ہیں مختلف طریقے کے بیانات دے رہے ہیں. لیکن یہ بڑا اچھا قدم ہے جس سے انہوں نے لیا, ان کی اکانومی ہٹ ہوتی ہے تو جس سے وہ ان کو فرق پڑتا ہے. اور یہ اسی طریقے سے باقی بھی جگہوں پہ جو آپریشن ہے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک ود دی سپورٹ آف پروونشل گورنمنٹ چل رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی جو سپورٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کی پوری طریقے سے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کا کوئی ڈفرنس ہے. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پاکستان کی داخلی سلامتی پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی؟ جو خطے کی کیا صورتحال ہے اس وقت وہ اس کے جو میں تو کہتا ہوں اس کے پازیٹیو اثر جو ہیں وہ یہ دہشت گردی پہ آ رہے ہیں کہ یہ بند ہو رہی ہے, یہ کم ہو رہی ہے. لیکن اوور آل جو کیونکہ خطے کی صورتحال میں ادھر سے جنگ ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو پیٹرول اور گیس اور فرٹیلائزر کی سپلائی جو ہے اور ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس سے ہمارا ڈومیسٹکلی بڑا افیکٹ پڑ رہا ہے. مہنگائی میں بہت انکریز ہو گئی ہے, جو مہنگائی ہے وہ ہر بندے کو افیکٹ کر رہی ہے. میں آپ کو آج بھی میں ادھر فیصل آباد میں گھومتا رہا ہوں اور لوگوں سے ملتا رہا ہوں, لوگوں کی بہت زیادہ بری حالت ہے. میں اپنا بتا رہا ہوں کہ ہماری یوٹیلٹی بلز اتنے انکریز ہو گئے ہیں کہ ہماری کیا اس سے باہر ہماری قوت جو ہماری ہے قوت خرید اس سے باہر ہو چکے ہیں. ہماری پاس اب اکانومی ہماری بہت زیادہ ہر بندے کی افیکٹ ہو گئی ہے, اور ہم لوگ اب بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں. تو میں اس چیز میں آپ سے صرف یہ کروں گا اب التجا کہ یہ جو فورن حالات ہیں ان میں جتنی دعا یہی کروں گا, ہر بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جلدی سے جلدی یہ جنگ بند کر اور ہمارے یہ حالات بہتر کرے. مجھے امید ہے کہ یہ ابھی صدر ٹرمپ کا جو وزٹ آج سے چائنا میں شروع ہوا ہے تو اس میں امید کیا کہتے ہیں جلد یہ ضرور ایران وار جو ہے اس یہ ایجنڈے میں ٹاپ پہ ہوگی, اور اس پہ ضرور صدر ٹرمپ کو کہا جائے گا کہ اپنا سیج آپ ختم کریں. بات کرتے ہیں
کرتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ذرا تھوڑا سا ایک دو کویشچن ہے, اس کو ذرا نپٹا لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا دہشت گردی جو گروہ ہے کو بیرونی حمایت حاصل ہے؟ اگر ہاں میں آپ کا جواب ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. یہ جتنے دہشت کے گروہ ہیں ان کو سپورٹ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے. وہ انڈیا چاہے جدھر سے مرضی بھیجے, وہ ان کو سپورٹ انڈیا یا اسرائیل سے اور کہیں سے نہیں ہے. را یا موساد کر رہی ہے. پہلے ایران سے ہوتی تھی, ایران والے جو ادھر سے جب سے چاہ باہر بند ہوئی ہے, پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہیں, ایران بارڈر پورے پراپر طریقے سے سیل ہو گیا, کوئی بندہ ادھر سے انفلٹریشن نہیں ہوئی ہے. اب تو ہمارے بارڈر اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ آپ گورنمنٹ, آپ یاد رکھیں گورنمنٹ نے جو اسمگلنگ والا پٹرول ہے اس کو بھی ایک قسم کی جلدی اجازت مل جائے گی اور آپ وہاں سے چیپ پٹرول آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں باقی جو ان کے اڈے ہیں وہ جو بھی دہشت گردی کے ہیں وہ سارے افغانستان میں, افغانستان سے یہ ساری انفلٹریشن ہو رہی ہے, چاہے بلوچستان میں چاہے کے پی میں, یہ ادھر ہی سے ہو رہی ہے ادھر سے. اور ان میں بھی جو پٹھانوں کے علاقے ہیں وہاں بھی ہو رہی ہے. جو پاکستان کے ساتھ بارڈر جو ان کے ناردرن الائنس والے علاقے ہیں, نورستان وغیرہ جو چترال کے سامنے آتے ہیں, وہاں سے نہیں ہو رہی ہے. دیر کے سامنے جا رہے وہاں سے بھی نہیں ہو رہی. یہ ساری ہو رہی ہے کنڑ سے, ننگرہار سے, پکتیا سے, پکتیکا سے, یہ پروونسز ہیں جہاں سے ہو رہی ہے, یہ صوبے جو ان کے, باقی اور کہیں سے نہیں ہو رہی ہے. اس لیے یہ انہی صوبوں کو ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا. یہ پختون پروونسز ہیں جہاں سے ان کی بہت زیادہ ادھر کیا انفلٹریشن تھی. تو یہ ابھی جو یہ افغانستان کے ایلیمنٹس ہیں ان پہ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ان پہ پریشر شروع ہوا, کیونکہ آلریڈی جو ناردرن الائنس ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, وہ اپنے علاقوں سے طالبان کو نکالتا جا رہا ہے. اس لیے آپ ابھی کچھ عرصے میں دیکھیے گا طالبان کی یہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کی چیخیں آپ سنیے گا, ان پہ آلریڈی لوگوں کا, کاروباری طبقے کا بہت پریشر آ گیا ہے کہ پاکستان کے جو راستے بند ہونے, تورخم اور چمن کے بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ادھر نہ کوئی سپلائی بالکل نہیں جا رہی کسی چیز کی بھی. وہ لوگ بہت پریشان ہیں, ان کی بیمار سب اسپیشلی میڈیکل تو بالکل ہی ان کا ختم ہو چکا ہے. باقی جو چیزیں ادھر سے ہم سے جاتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں. تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں اس سے. اب وہ یہ ان قریب جو ہے آپ دیکھیے گا یہ منتوں پہ آ جائیں گے کہ ہمارا بارڈر کھولے, اور یہ چیزیں تب ہی ٹھیک ہونی. کنا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس پہ مکمل جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے یا صرف ایک ڈاکومنٹس بن کے رہ گیا ہے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تو 2012 سے چل رہا ہے یا 2011 اس وقت سے چل رہا ہے, اور اس پہ اس وقت سے پوری طرح سے عمل ہو رہا تھا. ابھی کیونکہ پنجاب میں یا سندھ میں اتنی دہشت گرد نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہاں نہیں محسوس ہوتی, لیکن کے پی میں اور جو کیا بلوچستان ہے وہاں پہ اس پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے. اور لیکن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 12-13 سال سے وہاں حکومت کے پی ٹی آئی کی ہے, وہ پوری طریقے سے اپنی جو پولیس ہے اس کے اوپر خرچہ نہیں کر رہی, اور جو ان کی اینٹی ٹیرر پولیس ہے وہ پورے طریقے سے بلڈ اپ نہیں ہوئی, جو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے سارے کا سارا. ابھی اگر ان کے اوپر صحیح طریقے سے خرچہ کیا جائے, ٹریننگ ٹھیک کی جائے تو وہ امپروو ہو جائے گی. لیکن somehow sorry to say this is what is happening there, provincial government جو ہے وہ اپنی پولیس کو پورے طریقے سے اکوپ نہیں کر رہی اور ٹریننگ نہیں دے رہی ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ فوج اور ایف سی کے اوپر ہے, ان کو ڈیل کرنے کے. تو وہ ہمارے جو یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم پولیس یا فوج یا ایف سی کی پوسٹ پہ اٹیک کریں گے تو ہمیں ریزسٹنس بڑا ڈفرنٹ قسم کا ملے گا, لیکن اگر پولیس کی پوسٹ پہ ہم کریں گے ادھر اٹیک کرنا آسان ہے تو وہ انہی کو ٹارگٹ بناتی ہے. ابھی یہ دونوں جگہیں جہاں پہ اٹیک ہوا, بنو اور لکی مربت, یہ دیز اور مینڈ بائی پولیس, تو وہاں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ جو ہیوی کیجولٹیز ہوئی ہیں 15 بندے پولیس کے شہید ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں گے خود یہ کس طریقے سے. تو اس لیے نیشنل ایکشن پلان پہ پورے طریقے سے عمل کیا جانا چاہیے, اور اسی کی وجہ اس سے جو حالات ہیں اور بہتر ہوں گے, اور اس میں پھر جو پبلک ہے اس کو بھی تیار کرنا چاہیے.
Colonel Sahab, let's hope and also the same time pray کہ اگر مشرق وسطی میں جنگ پھیلتی ہے, we hope not, تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ خبر صاحب دیکھیں, جنگ اور کیا پھیلنی ہے مجھے یہ بتائیں. پورے مشرق وسطی میں تو آلریڈی پھیلی ہے. جب یہ ایران اور یو ایس کی وار ہوئی ہے تو اس میں تو ایران نے جو سکسیس اچیو کی ہے وہ اس کو پھیلانے میں اچیو کی ہے. اس نے تمام ایرانی بیسز جو 16 کے 16 تھے وہ پورے مشرق وسطی میں ہر ایک کو اٹیک کیے. اور کوئی دیکھیں ان میں جتنے بھی ان کے سٹرکچر تھے سارے کے سارے خود یہ ابھی وہ جو واشنگٹن پوسٹ یا وال اسٹریٹ جرنل میں ان کی رپورٹ پبلش ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. They all required to be again constructed. اور ان کے اس کے علاوہ جتنا ان کا مٹیریل ادھر آن گراؤنڈ پڑا تھا ان پہ سب کمپلیٹلی ختم ہو گیا تھا. تو ابھی جب یہ ساری چیز ختم ہو رہی ہے تو یہ آپ مجھے ابھی فیوچر میں جتنا نقصان امریکہ کا اور ایران کا ہوا ہے یہ دوبارہ جنگ اور دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں لگتی. اور اس جنگ کے اگر یہ بڑھے گی بھی, پاکستان کا رول آلریڈی پاکستان نے اپنے کارڈ بہت اچھے کھیلے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنا نیوٹرل سٹانس برقرار رکھا ہے. پاکستان نے اگر ایران نے اٹیک کیا تو ایران کو کی مذمت, اگر یو ایس نے کیا تو یو ایس کی مذمت کیا, اگر یو اے کی طرف سے اٹیک کیا تو یو اے کی مذمت اب تک آپس میں. جی جی ہاں, تو یہ اٹیک جو پاکستان کا رول ہے یہ بہت اچھا ہے. پاکستان ابھی کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے سال مئی کے بعد, بلکہ میں تو کہوں گا جنوری سے, پاکستان کا جو اسٹریٹجک ڈومیننس ہے کیا ساؤتھ اور ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں یہ ایک آن دی رائز ہے. اور یہ جو ان کی بریلینس ہے اور ڈومیننس ہوئی ہے اس ایریے میں یہ اب بڑھتی جا رہی ہے. یہ ناٹ اونلی ملٹریلی یہ اس خطے میں ایک کیا کہتے ہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا ہے, بلکہ خطے میں سٹیبلائزنگ فیکٹر بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل جتنی باقی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو اب بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے جو اس موجودہ دور میں یہ اپنا جو ڈپلومیسی کی ہے اس اور جس کے نتیجے میں یہ سیز فائر ہوا وہ کمال کی تھی. پاکستان کی ڈپلومیسی نے سپر پاور کی جنگ کو ختم کیا ہے. کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. انہوں نے پاکستان کی بات کو مانا ہے, پاکستان کی میڈیشن کو مانا ہے, پاکستان کی فیسیلیٹیشن کو مانا ہے. جب ان چیزوں کو پاکستان کی امپورٹنس تھی تو انہوں نے مانا ہے نا. ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک اسٹیبلائزیشن فیکٹر بن گیا ہے اس خطے میں. تو اس لیے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت اس خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے ہیں. امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, روس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سعودی عربیہ, ٹرکی اور گلف ممالک کے ساتھ. ابھی صرف اس میں جو یو اے ای ہے وہ تھوڑا بہت ناراض ہوا ہے, لیکن امید ہے وہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پاکستان کا فیوچر رول جو ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہے. پاکستان اور ایران کا رول اس خطے میں ان فیوچر از گوئنگ ٹو انکریز. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ الائنس جو بنا اب پاکستان, سعودی عربیہ, ٹرکی, قطر, یہ الائنس اس خطے کو ڈومینیٹ کرے گا. اور اس کے اگینسٹ یہ جو ایکسس آف ایول بنا ہوا ہے انڈیا, اسرائیل اور افغانستان کا, اس کو ہم نے صحیح طریقے سے فیس کرنا ہے اور اس کو ہر جگہ پہ جواب دینا ہے اور اس کی ڈومیننس کو ہم نے ختم کرنا ہے. انشاءاللہ پاکستان will play a very good role in the future. کرن صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, چلتی ہیں ذرا. یہ آج کل جو بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ تناؤ جو ہے خطے کو کس سمت لے جا رہا ہے؟ پاکستان اور بھارت کا تناؤ جو ہے نا وہ ابھی انڈیا کو اپنی طاقت کا جو گمان تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کا جو تکبر تھا, اس کی نفرت جو تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے. پچھلے سال یہ جو 4 دنوں کی ہماری کیا ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی تھی, جو ہماری جنگ ہوئی تھی, اس میں اس کی ایریل پاور کو مکمل طور پہ زیرو کر دیا گیا تھا, اس کی میزائل پاور کو زیرو کر دیا گیا تھا, اس کی باقی جو سائبر پاور تھی اس کو زیرو کر دیا گیا تھا, اس کی نیول پاور جو تھی وہ تو ڈر کے مارے اپنے کیا کہتے ہیں ٹیریٹوریل واٹر سے باہر ہی نہیں نکلی. تو
اب انڈیا اب بالکل ہمارے کسی قسم کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صرف سوکھی بڑکے ہیں, جسٹ پوسچرنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آر ایس ایس کا جو سیکرٹری جنرل تھا اس کا انٹرویو سن رہا ہوں. یہ بھی ایک سگنلنگ ہے انڈیا کی طرف سے. وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے آر ایس ایس جو ہے ہندوتوا کی, وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان انڈیا کو اب پاکستان کے ساتھ پیس ٹاک شروع کرنی چاہیے اور اس خطے میں انڈیا شوڈ انیشیٹ سچ ٹاکس. جب ایسی باتیں ہونی شروع ہو جائیں آپ دیکھیے گا انڈیا اپنے گھٹنوں پہ خود ہمارے پاس آئے گا کہ ہمارے ساتھ آپ صلح کریں. ان کو اب پتہ ہے کہ انڈیا کی جو بھی رخنہ بازی تھی وہ ہم ختم کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ان کو اب ٹائم چاہیے اپنی ایریل اور دوسری فورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وہ رسک نہیں لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی تصادم کا. تو یہ اب مجھے تو فیوچر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ان قریب ہم یہ انڈیا خود کہے گا کہ ہمارے ساتھ کیا بارڈر کھولیں اور ٹریڈ کریں. انشاءاللہ the things are going to improve. کرنا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے بیک وقت داخلی دہشت گردی اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. پاکستان میں داخلی اور بیرونی جتنے ہیں اس پہ جو بھی پچھلے یہ 2 سال میں جو کیا دباؤ آئے ہیں, جو کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل ایگریشن ہوا, اس کا ہم نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا اور ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں, داخلی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی. قوم پچھلے سال جب مئی میں یہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد سے بہت متحد ہو گئی ہے. اب وہ ہر قسم کے اگریشن کو فیس کرنے کے لیے بالکل طریقے متحد ہو گئی ہے. آپ داخلی طور پہ دیکھیں جو ہمارے میں داخلی کیا یہ تناؤ تھا, جو تفرقات تھے پچھلے چند سالوں میں سیاست میں عمران خان کی اور باقیوں کی طرف سے, وہ ختم ہو گئے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہے ہیں. صرف لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے, اگر اس پہ قابو پا لیا جائے ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایکسٹرنلی ہمیں جو ایگریشن ہے وہ انڈیا اور افغانستان اور اسرائیل کی طرف سے ہے. ہم نے ایران کے خلاف پرنسپل سٹینڈ لینے کی وجہ سے ہمارا حالات ویسٹرن بارڈر تک اب سیکیور ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم اپنے اس خطے کے ایک بہت اچھے پلیئر, ریجنل پلیئر بن گئے ہیں اور ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گئے. آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں کتنے لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں سیکیورٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ جو حالات کو بہتر ہو. نہیں لیکن کرن صاحب بات یہ ہے کہ کیا سیاسی جو عدم استحکام ہے ملک کے اندر قومی سلامتی کے معاملات کو کمزور کر رہا ہے؟ ذرا دوبارہ کیجیے گا سوال. کیا سیاسی عدم استحکام قومی سلامتی کے معاملات کو کمزور کر رہا ہے؟ خاور صاحب جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ شکر ہے اب بہت کم ہو گیا. جب سے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے, عدلیہ سے جو شرارتی قسم کے ججز نکالے گئے ہیں اور جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان کو سزائیں ملی ہیں, اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ فردر کوئی کیا کہتے داخلی انتشار پیدا کرے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہماری قوم میں کافی زیادہ اتحاد اور اتفاق آ گیا اور ملک میں سیاسی استحکام وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. صحیح ہے. کرن صاحب سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور فیک نیوز کس حد تک قومی بیانیے کو متاثر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, ابھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے اوپر ٹرینڈ ہو گئے ہیں. ان کو پتا چلتا جا رہا ہے کون سی سچی خبر ہے کون سی جھوٹی خبر ہے, اور گورنمنٹ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ وقت کا تجربہ ہی بتاتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا. اس لیے اب سوشل میڈیا کی جو ویریس اپلیکیشنز کی یہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی اب مختلف حکومتوں سے تعاون کر رہی ہیں, جیسے یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے, ٹویٹر ہے. یہ سب اب گورنمنٹ کی جو مختلف گورنمنٹیں جو ریکویسٹ کرتی ہیں ان کو ماننے کی کوشش کرتی ہیں, اور جو غیر ضروری اور ڈینجرس اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو بند کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کر کے جو سوشل میڈیا ہے
اس میں کیا اب لوگوں کی کافی اب بہتر تربیت ہوتی جا رہی ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے جو اب ویورشپ بہت زیادہ انکریز ہوگی, اور جو مین سٹریم میڈیا ہے, جو یہ چینلز ہیں, ان پہ لوگوں کی ویورشپ کم ہوتی گئی ہے. پاکستان میں پچھلے مہینے ڈیڑھ میں مین سٹریم میڈیاز نے کافی ورکرز کو لے آف کیا ہے, جس کی وجہ سے کافی لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ہی یہ کل کو میرے خیال میں جو ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے عطا اللہ تارڑ صاحب, انہوں نے جو ایک دو چینلز تھے جنہوں نے کوئی 150 کے قریب ملازمین کو لے آف کیا تھا, ان کو تھریٹ دی ہے, ان کو باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بحال کریں ورنہ ہم آپ کو جو گورنمنٹ کے ایڈز ہیں بند کر دیں گے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے. لوگوں کا اب اتنا زیادہ ٹرینڈ سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, تو سوشل میڈیا کو اب لوگ جو بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بیلنس اور ریالٹی کے قریب ترین نیوز پرووائڈ کر رہا ہے اور خبریں دے رہا ہے, اسی کو زیادہ لوگ ویورشپ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے بارے میں بھی اب گورنمنٹ کی پالیسیز اور گورنمنٹ نے جو باقی مختلف اقدامات لیے ہیں اس کی وجہ سے کافی سوشل میڈیا پہ بھی اب اسٹیبلٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے کنر صاحب, کیا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی حکمت عملی جو ہے کو نئے حالات کے مطابق تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں, نئے جو چینجنگ حالات ہوتے ہیں, سچویشن فلوئڈ ہے. یعنی جہاں جس خطے میں اتنی جنگیں ہو رہی ہوں, اتنے لوگوں کو انٹرسٹ ہو, اور ویسے بھی امریکہ کا تو سول ایم ہی یہ ہے جہاں جائے انسٹیبلٹی کریٹ کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں اس ایم کی طرح آتے ہیں. تو ہم اس خطے میں جب رہ رہے ہیں انسٹیبل خطے میں, تو ہمیں یہ چینجنگ سچویشن جو ہے اس کے ساتھ اپنی پالیسیز کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے, ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں ہم اپنی پالیسیز کو بڑے اچھے طریقے سے ماڈیفائی کر رہے ہیں, اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں. اگر ہم ان کو نہیں چینج کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہماری کیا کہتے ہیں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ نے انڈیا کو دیکھا ہے کہ اس نے خطے میں اپنی پالیسی جو ہے وہ بدلتے حالات کے مطابق نہیں چینج کی, اور وہ منہ اٹھا کے مودی صاحب 2 دن جنگ سے پہلے اسرائیل چلے گئے, اور جس کا ان کو اتنا برا خمیازہ اٹھانا پڑا ہے کہ اب تک انٹرنیشنل اور ان کا جو ڈومیسٹک پبلک ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے. سو ان چینجنگ حالات میں آپ کو صحیح طریقے سے کیا کہتے ہیں چیزوں کو ریڈ کرنا چاہیے. تو میں اس لیے پاکستان کو اس چیز پہ ایک کریڈٹ دوں گا, اور کہ انہوں نے ان چینجنگ حالات میں اپنی پالیسیز کو ساتھ ساتھ تبدیل کرتے رہے ہیں, اور جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق چلتے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بڑی اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد ہوئی ہے, اور اللہ نے ہمارے ہر میدان میں ہمیں سرخرو کیا ہے. چاہے وہ میدان ملٹری کا میدان تھا, چاہے وہ ڈپلومیسی کا میدان تھا, چاہے وہ کیا کہتے ہیں انٹرنل سٹیبلٹی کا میدان تھا, چاہے دہشت گردی کا میدان تھا, ہر جگہ پہ پاکستان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا عزت بخشی ہے, اور اس سے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. کنر صاحب, لاسٹ کوشچن ہے, اور یہ سب سے اہم ایک کوشچن ہے کہ کیا پاکستان اس وقت ایک متحد قوم کے طور پر بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ خاور صاحب, ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا؟ اسلام کے نام پہ. 27 کیا کہتے ہیں رمضان کو یہ مارز وجود میں آیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا تحفہ ہے, اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کبھی بھی کیا فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں, اپنی کیا کہتے ہیں جو صحیح طریقے سے ملک کی پالیسیز کو اپناتے رہیں, اور کیا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرتے رہیں, اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے والی پالیسیز بناتے رہیں. جیسے اس بار ہم نے اسرائیل کی جو شر پسندی تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیں, اس کو ہم نے پوری طرح نہیں ہونے دیا, جس کی خود نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے چند دن پہلے اپنے بیان میں
کہ پاکستان نے ہمیں امریکہ میں بہت سخت نقصان پہنچایا ہے. ہمیں جو ہماری کیا یہ اتنی زیادہ بےزتی ادھر ہو رہی ہے امریکہ میں, ہمیں بدنام ہوئے ہیں, وہ ساری امریکہ کیا پاکستان کی جو یہ پالیسی تھی سوشل میڈیا کی اور انفارمیشن پالیسی, اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور دوسرا جو ڈپلومیٹک پالیسی پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے گلف میں اور سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں, اس کی وجہ سے پاکستان نے مسلمانوں کو یکجا رکھا ہے, اور وہ ان کے جو یہودیوں کے عزائم تھے ان کو کسی طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا, اور ان کو خاک میں ملایا ہے. تو میں انشاءاللہ پوری طریقے سے کیا وہ ہوں, اللہ تعالیٰ پہ میرا پورا یقین ہے کہ پاکستان پوری طریقے سے داخلی اور بیرونی طور پر اس وقت پوری طریقے سے تیار ہے کہ وہ کسی بھی کیا جو کوئی تھریٹ ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. کرن صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور دنیا اس وقت ایک غیر معمولی سیاسی, عسکری اور معاشی بے یقینی کے دور سے گزر رہی. مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی, جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ, افغانستان کی غیر یقینی صورتحال, پاکستان کے اندر بڑھتی دہشت گردی, یہ تمام عوامل مل کر خطے کو ایک خطرناک موڑ پر لے آئے. ایسے وقت میں بنوں میں ہونے والا حالیہ دہشت گردی حملہ کوئی حملہ جو ہے صرف ایک سیکورٹی واقعہ نہیں بلکہ پاکستان کی داخلی سلامتی, قومی حکمت عملی اور ریاستی پالیسیوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں دہشت گردوں نے جس انداز سے حملہ کیا, اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دہشت گرد عناصر اب بھی منظم, متحرک اور خطرناک صلاحیت رکھتے ہیں. جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ بارود سے بڑا ٹرک پولیس چوکی سے ٹکرایا گیا, پھر مختلف سمتوں سے حملہ آوروں نے فائرنگ اور جدید ہتھیاروں کے ذریعے کارروائی کی. اس حملے میں متعدد جو ہے پولیس اہلکار شہید ہوئے جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے. یہ واقعہ صرف ایک علاقے یا ایک فورس پر حملہ نہیں تھا بلکہ یہ پاکستان کی ریاستی ضد کو چیلنج کرنے کی کوشش تھی. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر دہشت گرد گروہ اتنے مربوط حملے کیسے کر پا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس جدید وسائل اور بیرونی معاونت موجود ہیں, یا پھر ہماری داخلی پالیسیوں اور سیکورٹی حکمت عملی میں ایسی کمزوریاں موجود ہیں جن سے یہ عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت صرف عسکری چیلنجز کا سامنا نہیں بلکہ ایک فکری اور سیاسی بحران بھی درپیش ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ 2 دہائیوں سے جاری. اس دوران فوج, پولیس, ایف سی اور دیگر اداروں نے بے شمار قربانیاں جو دی ہیں. آپریشن ضرب العظم اور رد الفساد جیسے اقتدامات نے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچایا, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی صرف بندوق سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے سیاسی استحکام, معاشی بہتری اور مؤثر گورننس, مضبوط انٹیلیجنس اور قومی رائے جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان اس وقت شدید سیاسی تقسیم کا شکار ہے. مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں جبکہ قومی سلامتی جیسے معاملات پر بھی مشترکہ بیانیہ کمزور دکھائی دیتا ہے. یہی صورتحال دہشت گرد عناصر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. جب قوم تقسیم ہو اور اداروں کے درمیان اہم آہنگی متاثر ہو تو دشمن قوتوں کو اپنے عزائم آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے. دوسری جانب افغانستان کی صورتحال بھی پاکستان کے لیے ایک اہم چیلنج ہے. طالبان حکومت کے قیام کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ خطے میں استحکام آئے گا, لیکن اس کے برعکس پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا. پاکستان بارہا بار یہ موقف اختیار کر چکا ہے کہ بعض دہشت گرد گروہ افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں. اگرچہ افغان حکام ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ سرحدی سیکورٹی اور انٹیلیجنس تعاون کے بغیر اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے. یہ تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بھی خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایران پر پابندیاں,
خلیج میں عسکری موجودگی، اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تنازعات اور اب نئے حرمس کی صورتحال عالمی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان چونکہ ایک اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے، اس لیے وہ ان تبدیلیوں سے الگ نہیں رہ سکتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان کے امریکہ، چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، دوسری طرف ایران بھی ایک اہم ہمسایہ ملک ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے غیر جانبداری برقرار رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست پاکستان کی معیشت، توانائی کے شعبوں اور داخلی سلامتی پر پڑ سکتے ہیں۔ اسی دوران بھارت کے ساتھ تعلقات بھی مسلسل کشیدہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ سرحدی تناؤ وقتاً فوقتاً بڑھ رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اعتبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھارت کی بڑھتی عسکری طاقت اور خطے میں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کے لیے ایک مستقل چیلنج بنی ہوئی۔ پاکستان کو بیک وقت مشرقی سرحد، مغربی سرحد اور داخلی دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا ہے، جو کسی بھی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک واضح قومی حکمت عملی موجود ہے۔ کیا ہماری داخلی سلامتی، خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے؟ کیونکہ جدید دنیا میں صرف عسکری طاقت جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے۔ قومی سلامتی کا تعلق معیشت، سفارتکاری، سیاسی استحکام، میڈیا بیانیے اور عوامی اعتماد سے بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایک ہول آف نیشنز اپروچ کی ضرورت ہے، یعنی ایک ایسا قومی ماڈل جس میں فوج، حکومت، سیاسی جماعتیں، میڈیا، دانشور اور مذہبی قیادت اور عوام سب ایک مشترکہ مقاصد کے تحت کام کریں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکورٹی اداروں کی جنگ نہیں بلکہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجز کا مقابلہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ایک متحد قوم بن کر سوچیں۔ دہشت گردی کے خاتمے، خطے میں امن اور مضبوط پالیسی کے لیے ہر پاکستان کی آواز اہم ہے۔ اس لیے آپ کی رائے، آپ کے سوالات اور آپ کی شرکت ہمیں مزید بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس جو ہے وہ ضرور دیں۔ آپ کی شرکت نہ صرف ہمیں مزید مؤثر بناتی ہے بلکہ ہم سب مل کر ایک بہتر استعمال کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ چین کے ساتھ تعلقات اہم ہیں، امریکہ کے ساتھ روابط بھی ضروری ہیں، جبکہ ایران، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ بھی متوازن سفارتکاری ناگزیر ہے۔ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے پاکستان کو اپنے قومی مفاد کو ترجیح دینا ہو۔ ایک اور اہم پہلو میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ آج کے دور میں جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ اطلاعات، پروپیگنڈا اور بیانیے کی سطح پر بھی لڑی جاتی ہے۔ فیک نیوز، نفرت انگیز بیانیے اور سیاسی تقسیم معاشرے کو مزید کمزور کرتی ہے۔ اس لیے قومی اتحاد اور ذمہ دار گفتگو کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بنو حملہ ایک وارننگ ہے، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ایک خطرہ ہے، پاک بھارت تناؤ ایک حقیقت ہے، لیکن تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان کے پاس ایک موقع موجود ہے اپنے داخلی اتحاد کو مضبوط کرنے کا، اپنی پالیسی کو بہتر بنانے کا اور ایک واضح قومی سمت کو اختیار کرنے کا۔ اگر پاکستان سیاسی استحکام، معاشی اصلاحات، مضبوط سفارتکاری اور قومی یکجہتی پر زور دے تو وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر داخلی تقسیم، غیر واضح پالیسیاں اور سیاسی انتشار جاری رہا تو حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ آج پاکستان ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ فیصلے صرف حکومت یا اداروں نے نہیں بلکہ پوری قوم نے کرنے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ خطرات کتنے بڑے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک متحد قوم کے طور پر ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارا پروگرام دیکھنے کا۔ ہم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چائنا کا دورہ جو ہے اس کے ایک استقبالیہ ویڈیو جو ہے وہ پیش کرتے چاہتے ہیں کہ ان کا کیسے استقبال ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔